ख़ातिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ख़ातिन हज़रात, मैं इससे पहले कि आपका तारुफ़ अपने आज के मेहमान से करूँ, आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसानी ज़िंदगी में आप जितना चाहें अपने कैनवस को वास्ट कर सकते हैं और जिस तरह की तस्वीर चाहें उस पे पेंट कर सकते हैं। कहानियाँ ख़ुद में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर कशी करती हैं। मेरे आज के मेहमान जब अपनी ज़िंदगी की कहानी आप तक पहुंचाएंगे तो आप इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शेड्स को महसूस करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि मेरे आज के मेहमान ना सिर्फ कलम किताब की बात करेंगे बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के उन तजर्बात की बात करेंगे जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मेरे दोस्तों में से हैं लेकिन मैं इन्हें अपना दोस्त उस्ताद कहता हूँ। इनका और मेरा ताल्लुक़ एक इलाके, एक खित्ते से है। ये बरतानिया में जब से रह रहे हैं तब से इनकी पहचान ये है कि ये एक ब्रॉडकास्टर हैं, एक अखबार नवीस हैं और इसके अलावा ये एक मुतरजम के तौर पे यहाँ काम करते हैं। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से रहा है। मैं आज अपने मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और इनकी कहानी आप तक पहुँचाऊँगा। आपको लिए चलता हूँ अपने मेहमान की जानिब, आमिर शाहिद कियानी, एक सहाफ़ी जो मुझसे और आपसे बात करेंगे। आमिर शाहिद कियानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आमिर शाहिद कियानी की कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है? बहुत शुक्रिया ब्रादरम अनवार अयूब राजा साहब। कहानी जैसे आपको पता है हर कहानी एक दफ़ा का है, जिक्र है से शुरू होती है। तो जनाब मेरी कहानी जो है वो ज़िला जिलम का एक छोटा सा शहर है, अब तो खैर वो तहसील है, दीना, वहाँ मेरी पैदाइश हुई और वहीं मेरी जो है वो इब्तदाई तालीम, खैर जैसा कि आपको पता है लेकिन आपके नाजरीन को शायद पता ना हो, मेरी वालदा जो है वो टीचर थी, उस्तानी थी। तो मेरी तालीम जो है इब्तदाई तालीम वो मुख्तलिफ इलाकों में हुई है। मसलन पहली उनकी पोस्टिंग जो थी वो जेलम के करीब एक छोटा सा कस्बा है जादा के नाम से, वहाँ से मैंने प्राइमरी पास की। उसके बाद 6 से लेके SSC तक मैंने जो है वो दीने में पढ़ा। कॉलेज जो है वो मेरा वो जेहलम का है और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर आगे पीछे इस्लामाबाद और उसके अलावा फिर ज़िंदगी जहाँ ले गई। कियानी साहब, ये फरमाइएगा कि आप लिखते भी हैं, आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं और इसके अलावा आपने मुख्तलिफ स्क्रीन्स के ऊपर टेलीविज़न पे काम किया, डिफरेंट मीडियम्स में आपने काम किया, रेडियो पे आपने काम किया। ज़िंदगी का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा था जिसे मैं आज मिस करता हूँ, जो मेरी आज ज़िंदगी में नहीं है? देखिए राजा साहब, बात यह है कि मैं इब्तदा से शुरू करूं। इंसान की जो तरबियत होती है ना, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। मैं इस हवाले से बड़ा अपने आप को कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे शुरू से जो असातिज़ा मिले वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने इस पत्थर को तराशने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। ये आजकल तो शायद बहुत कम होता है, शायद अब भी कुछ अच्छे लोग होंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे वक्त में जब हमारी स्कूलिंग होती थी उस वक्त उस्ताद जो है वो बहुत अच्छे होते थे और उस्ताद जो है वो आपकी शख्सियत साजी में बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते हैं। कुदरत जो है, फितरत जो है वो तो करती ही करती है, लेकिन असातिज़ा जो होते हैं, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मुझे एक तो वो इकबाल ने कहा है ना कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो वो वाली बात है। तो मुझे जो है ना, मैं इस हवाले से पता नहीं अपने आप को खुशकिस्मत कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे केस में ये दोनों चीजें शामिल थी, मकतब की करामत भी थी और फैज़ान नज़र भी था। और चूंकि मेरा मकतब और फैज़ान नज़र जो है वो घर से शुरू हो गया था। मैंने आपको बताया कि हमारी वालदा मोहतरमा जो थी वो टीचर थी, तो उनका फैज़ान नज़र भी था और मकतब की करामत भी थी। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये बहुत कम लोग ये कहने की शायद जुर्रत रखते हैं कि सिर्फ फैज़ान नज़र ही नहीं था
بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا فیضان چھتر بھی تھا. میری والدہ جو ہے وہ خاصی سخت طبیعت کی تھی اور ان کی جو پٹائی تھی اس نے بھی ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے. اچھا اس پہ میں جو آپ سے گزارش کروں یہ میں اکثر کہتا ہوں لیکن ہم جو ہے نا جب بچے ہوتے ہیں ایون جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے پروسپیکٹو سے بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا میری والدہ خاصی سخت تھی ٹھیک ہے لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ ہم دوسرے کا پروسپیکٹو جو ہے نا جو اس وقت والدین کا پروسپیکٹو ہوتا ہے نا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. میری والدہ پہ چونکہ دوہری ذمہ داری تھی. ہمارے والد گرامی اللہ ان کی مغفرت کرے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے تو میری والدہ پہ جو ہے نا میری والدہ کا ڈیول کریکٹر تھا, دوہرا کردار تھا کہ ان کو ماں بن کے بھی ہمیں پالنا تھا اور باپ بن کے بھی ہمیں پالنا تھا. اور میں چونکہ وہ جو ہے نا وہ سینٹر آف جسے کہتے ہیں نا گریویٹی اس پہ تھا کہ میں چونکہ اکیلا ہی تھا. میری ایک ہی بہن ہے اور وہ مجھ سے 12-14 سال چھوٹی ہے. سو تقریباً 16 سال کی عمر تک جو میری والدہ کی پوری انرجی تھی, پوری جو ان کی کنسنٹریشن تھی وہ میرے اوپر تھی. تو اس سلسلے میں اب محسوس کرتا ہوں کہ شاید اپنی ذمہ داری کی وجہ سے, کیونکہ میں نے زندگی میں 2 طبقات دیکھے ہیں جو اپنی آن کے حوالے سے اپنی جان سے زیادہ حساس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں ایک تو اساتذہ ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے جو ہے وہ راجپوت ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی, وہ کہتے ہیں کہ جان جائے تو جائے پر آن نہ جائے. تو میری والدہ قیانی بھی تھی اور استانی بھی تھی. ٹھیک ہے, تو دونوں سپرلیٹو ڈگریز جو ہے وہ ان میں موجود تھی اور میں نے خاصا سفر کیا ہے. لیکن آج میں ان کا شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ اور یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ جو ہمارے لوگ, بات کچھ لمبی ہو گئی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ کہانی آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بات کو سمجھے کہ ہم صرف اپنے پروسپیکٹو سے سوچتے ہیں, اپنے والدین کے پروسپیکٹو سے, ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے, ہم اس کو نہیں سوچتے. تو میں آج آپ کی طرف سے جو ہے وہ اپنی والدہ سے کہنا چاہوں گا کہ تھینک یو امی جان, یو ڈیڈ اے بریلینٹ جاب. صحیح. اچھا یعنی صاحب ادبی سفر کا آغاز آپ کا کہاں سے ہوا؟ اکثر لوگ جب لکھنے پڑھنے کی جانب آتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے عادت تھی, مجھے بچپن سے شوق تھا, میں بچپن سے بننا یہی چاہتا تھا. آپ نے جو زندگی میں راستہ اختیار کیا, کیا وہ اس کا خواب لے کے آپ اپنے گاؤں سے, اپنے شہر سے چلے تھے, یا وہ راستے میں ایسے مائل سٹونز آتے گئے کہ آپ اس طرف راغب ہوئے؟ دیکھیے میں گزارش کروں کہ انسان کی زندگی جو ہے نا, انسان کا مینول جو ہے نا, وہ قدرت انسان کو ڈیزائن کرتے وقت, اس کو بناتے وقت وہ ساتھ ہی بھیج دیتی ہے. آپ نے اس بنائے ہوئے مینول کے مطابق کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں کچھ بچپن سے مجھے شوق تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت کے لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں تو میں شاید لوگوں کی آواز جو ہے وہ کاپی کیا کرتا تھا. مثلا میں معین اختر کی آواز کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا, میں انور مقصود صاحب کی آواز کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا, طارق عزیز صاحب کے سٹائل میں بولنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن میرا, آپ یہ کہیں کہ میرا کوئی خواب نہیں تھا. ایک تو یہ ہے کہ میں میٹرک تک جو تھا وہ تو اپنی والدہ کے ذہن سے ہی سوچتا تھا. ٹھیک ہے جی, میری کوئی, ہم زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں, اور میں کوئی میٹرک تک جو ہے وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی ہمارے اساتذہ جو ہیں ان کا بڑا کردار تھا. مثلا مجھے یاد ہے کہ میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا جادہ میں, تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ماسٹر علی محمد صاحب, وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور ہمیں میتھس پڑھایا کرتے تھے. تو وہ ہمیشہ جو ہے نا ان کی کلاس میں میتھس میں میرے جو ہے وہ پورے نمبر آیا کرتے تھے ہمیشہ ٹیسٹ میں. ٹھیک ہے جی, میرے ساتھ میرے ایک اور دوست تھے اور وہ ہماری برادری کے بھی تھے, مصدق رشید کیانی صاحب, ہمارے کلاس فیلو. تو ٹیچر کیا کرتے تھے, وہ ماسٹر علی محمد صاحب کے 1-2 دفعہ مجھے پورے نمبر دیتے تھے اور 1 دفعہ انہیں پورے نمبر دیتے تھے. یعنی اگر میرے 99 ہیں تو ان کے 100 ہیں, اگر میرے 100 ہیں تو ان کے 99 ہیں. وہ بڑے عرصے بعد میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار تم دونوں کا کمپٹیشن جو ہے نا وہ اتنا ٹف تھا کہ میں اگر تم دونوں کو 100 نمبر دے دیتا نا, یا پورے نمبر دے دیتا نا, تو تمہارے اندر مقابلے کی جو فضا تھی نا
وہ شاید کم ہو جاتی تمہاری. اور تمہیں میں 2 دفعہ اس وجہ سے دیا کرتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ تمہارا ایک نمبر بھی کم ہوگا تو تمہیں گھر سے مار پڑے گی. اس وجہ سے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے نا وہ اس کو دے دیتا تھا اور 2 دفعہ, لیکن نمبر تم دونوں کے پورے پورے ہوتے تھے. تو یہ دیکھیے یہ استاد کا ایک کیسا وہ ہے, ان کی کیسی سوچ تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی کیسی سوچ تھی کہ کمپٹیشن جو ہے وہ اچھے 2 اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپٹیشن رہنا چاہیے. اچھا بات ہم وہ کر رہے تھے کہ کیا خواب تھے, تو خواب واب تو کوئی نہیں تھے. میٹرک تک میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ والدہ کی وجہ سے تو ان کے ڈر کی وجہ سے تھا, ٹھیک ہے. اور پھر کالج میں گئے تو میں بڑا میڈیاکر قسم کا اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے. کوئی اتنا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو بڑے شہروں میں ہوتی ہیں, کوئی لائبریریز, کوئی اسپورٹس فیلڈز, کوئی اس طرح کی چیزیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز, وہ اس طرح کوئی اتنی زیادہ ہمارے شہر میں نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو میں اگر یہ کہوں کہ مجھے پڑھنے کے لیے بہت چیزیں اویلیبل تھی تو صرف کورس کی کتابیں جو ہے نا وہ اویلیبل تھی, بہت کم کوئی اخبار جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا, اور کبھی کبھار کہیں سے کوئی اخبار مل جاتا تھا تو پڑھ لیتے تھے, لیکن کچھ ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا, یہ جب زندگی کے سفر میں آگے آگے چلتے گئے تو زندگی جو ہے نا وہ اپنا رستہ خود اختیار کرتی ہے, آپ کو پھر اس زندگی کے رستے پہ چلنا ہوتا ہے. اچھا, آپ کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھے کھلاڑی بھی ہیں, آپ کرکٹ بہت اچھا کھیلتے رہے, میں نے آپ کو خود بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ فرمائیے گا کہ جس ماحول کی آپ نے تصویر کشی کی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ بڑی ریسٹرکشن رہی ہے بچپن میں, بڑی سختیاں رہی ہیں, تو ان سختیوں میں وہ آپ کے اندر کا کرکٹر کیسے پھر اس نے کیسے سر اٹھایا؟ یہ میں نے گزارش کی نا کہ میٹرک تک تو میں نے کرکٹ بالکل نہیں کھیلی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی. میٹرک کے بعد جب وہ میرے اندر کا باغی جو ہے نا وہ ایک دم سے بیدار ہوا نا, تو اس کو زیادہ آزادی ملی تو وہ کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گیا, ٹھیک ہے. تو میٹرک کے بعد میں کرکٹ میں نے کھیلنی شروع کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلی اور خوب کرکٹ کھیلی. ابھی تک آپ کو پتا ہے پچھلے سیزن تک جو ہے میں کرکٹ یہاں انگلینڈ میں بھی کھیلتا رہا ہوں. اور یہ بھی ایک خواب تھا, آپ یہ کہیں کہ یہ بھی ایک خواب تھا, کیونکہ ہمارے اس وقت جس وقت ہم تھے اس وقت کرکٹر کی جو ہے نا وہ بڑی بلے بلے, آپ کے آج کے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت ہمارے ہیرو ہوا کرتے تھے, وسیم اکرم تھے, رمیز راجہ تھے, یہ سب لوگ, سلیم ملک, جاوید میانداد, یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ہیروز ہوا کرتے تھے. تو اسی ایکچولی میں پڑھنے کے لیے کم اور کھیلنے کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ لاہور پڑھنے میں انٹرسٹڈ تھا. جو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہ بھی کرکٹ کی وجہ سے تھا, لیکن خیر وہ ایک خواب تھا جو وقت کے ساتھ گزر گیا. صحیح. پھر آپ اسلام آباد جب منتقل ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی کام کیا اور اخبارات کے ساتھ بھی آپ منسلک ہوئے. پاکستان ٹیلی ویژن جانے کا کیسے آپ کا رستہ کھلا؟ یہ جو ہے نا میں نے جیسے گزارش کی نا کہ جو میڈیاکر لوگ ہوتے ہیں نا, جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی زندگی میں جو بھی ہوتے ہیں نا وہ حادثات ہی ہوتے ہیں, حادثاتاً وہ چلے جاتے ہیں کسی فیلڈ میں. میں نے اسلام آباد جب میں گیا تو ایکچولی میں گیا تھا جرمن لینگویج کا کورس کرنے. اس وقت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز, نمل اسے کہتے تھے, آج کل وہ یونیورسٹی ہے غالباً, وہاں سے میں نے وہ جرمن, کیونکہ جرمنی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا تو اس کے لیے وہ ریکوائرمنٹ تھی. تو جب وہاں سے فارغ ہو گئے اور پھر سوچا کہ اب کیا کیا جائے, تو پھر میں نے مختلف اسکول کالجز میں پڑھانا شروع کر دیا. اس پڑھانے کے دوران یہ ہوا کہ مجھے شوق چڑھایا کہ میں جرنلزم میں ایم اے کروں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میں نے جرنلزم میں ایڈمیشن لیا. تو وہ مختلف ان کے سیمیسٹرز ہوتے ہیں, تو اس میں نا ایک سیمیسٹر تھا جس میں ریسرچ میتھڈولوجی پڑھائی جاتی تھی, کیونکہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہوتا تھا. تو وہاں پہ ایک دن کلاس تھی, تو میرا چونکہ میتھمیٹکس کا بیک گراؤنڈ تھا, تو وہاں پہ جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ کلاس کو مین موڈ اور میڈین یہ سمجھائیں چونکہ آپ کا. تو میں نے وہ سمجھایا, تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, عابد خواجہ صاحب. تو جب بریک ہوئی تو وہ مجھے لے گئے اپنے آفس میں. وہ وہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ تھا IET, اس کے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اس وقت. تو وہ مجھے ساتھ لے گئے, انہوں نے مجھے چائے وائے پلائی, سموسے کھلائے, اور مجھے کہنے لگے یار آپ تو بڑے اچھے استاد ہیں اور ہمیں ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے.
تو میں نے کہا جی میں کیا کروں گا. تو وہ مجھے لے گئے اپنے اسٹوڈیو میں جا کے, انہوں نے کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیا. اب وہ بالکل جس طرح ایک دیہاتی ایک پینڈو ہوتا ہے نا کیمرے کے سامنے کھڑا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. تو مجھے کہنے لگا بس کچھ بولیے اور جو آپ کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیجیے. تو میں نے کچھ لائنیں بولی. تو انہوں نے کہا, وہ جو ان کے پروڈیوسر تھے میتھس کے پروگرامز کے, انہیں بلایا, قاسم حیدر صاحب ہمارے دوست بعد میں رہے وہ, تو انہیں بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ لے میں نے آپ کا میتھس کا مسئلہ حل کر دیا. وہ پھر یہ ایک وجہ بنی ٹیلی ویژن اسٹیشن جانے کی, ایجوکیشن جو ہے. اس کے بعد میں نے وہ پروگرام کیے. پھر مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ایجوکیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہوتا تھا ETV, انہوں نے کوئی سمر کیمپ شروع کیا, کلاسز شروع کی, تو انہوں نے مجھے بلایا. تو وہاں سے یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا اس طرح. اچھا, دیکھا جائے تو آپ مختلف میڈیمز میں کام کرتے کرتے پھر ایک سہانی صبح برطانیہ پہنچے, اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی بدلتی گئی. پھر آپ کی پہچان یہاں جو بنی وہ ایک اخبار بنی, تہذیب کی جانب کا جو تہذیب کا دروازہ جو کھلا وہ کیسے کھلا, اور آپ نے کیسے محسوس کیا, کیونکہ آپ ان دنوں کوونٹری میں رہتے تھے اور وہاں سے اخبار کا اجرا, اور وہ بھی اردو اخبار کا اجرا ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ اردو پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں. پریڈومیننٹلی وہاں پہ پہاڑی میٹ پوری زبان بولنے والے لوگ رہتے, اور پھر اس کے بالکل ساتھ ہی برمنگھم جیسا شہر جو برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر ہے. تو ایک بہت مقابلے کی بات تھی کہ اس کو زندہ رکھنا, اس کو آگے لے کے چلنا. ذرا تہذیب کی تھوڑی کہانی بتائیے ہمیں. یہ بھی ایک آپ نے جو ہے وہ پہلے تو برطانیہ آنا, کہ آپ یقین کریں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ قسمت آپ کو جہاں لے جانا چاہتی ہے وہ ضرور لے کے جاتی ہے. جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے اسٹڈی کے لیے دنیا کے ہر ملک میں اپلائی کیا سوائے برطانیہ کے. برطانیہ کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہاں اپنے لوگ اتنے رہتے ہیں, وہاں جا کے کیا کوئی نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی. وہ مطلب برمنگھم کے بارے میں سنتے تھے, لندن کے بارے میں, مینچسٹر, بریڈ فورڈ کے بارے میں. تو میں نے برطانیہ کے لیے کبھی بھی نہیں, لیکن جب مجھے برطانیہ آنا ہوا تو پھر وہ آ گئے. اور آئے تو سب سے پہلے کچھ عرصہ تو برطانیہ کے حالات سمجھنے میں لگے. پھر جناب مجھے جو پہلی جاب ملی وہ ایک روزنامہ تھا جو ان دنوں نیا شروع ہوا تھا, پاکستانی روزنامہ اردو کا. اس میں مجھے جاب ملی, کوئی 4-6 مہینے وہاں کام کیا. پھر کمنٹری موو ہو گئے, یہاں آئے تو یہاں پہ ایک لوکل ریڈیو اسٹیشن ہے, وہاں گئے تو انہوں نے جو ہے وہ کر لیا, کوئی 4-6 مہینے وہاں ان کے ساتھ کام کیا. تو اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ برمنگھم میں کافی بڑی تعداد اپنے لوگوں کی آباد ہے, اور یہاں سے 1-2 اخبار جو ہے وہ پہلے بھی نکل رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے کچھ دوستوں نے مل کے سوچا کہ اخبار شروع کیا جائے. اب اخبار کے لیے جو ریسورسز تھے وہ بالکل نہیں تھے, تو کسی طرح سے وہ کام شروع کیا. میرا آفس تو کمنٹری میں تھا, لیکن جو اخبار کا بیس تھا وہ برمنگھم ہی تھا, چونکہ ہماری مین جو ریڈرشپ تھی وہ برمنگھم میں تھی. تو یوں تہذیب اخبار کا اجرا کیا. وہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا, کیونکہ جو لوگ اخبارات میں کام کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ایک اخبار میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. اس اخبار کا میں خود ہی ایڈیٹر تھا, اس اخبار کا میں خود ہی رپورٹر تھا, اس اخبار کا میں خود ہی جو ہے وہ فوٹوگرافر تھا, اس اخبار کا میں خود ہی ڈسٹریبیوٹر تھا, کیونکہ فری اخبار تھا, وہ ڈسٹریبیوٹر تھا. اس اخبار کا جو ہے وہ میں خود ہی میڈیا مینیجر تھا. اس اخبار کا میں جو ہے وہ کیا آپ اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ کی سائڈ, اس کو میں خود ہی ڈیل کرتا تھا. تو یہ سارے کام خاصے مشکل تھے. میں نے 3 سال جو ہے وہ بڑی تگ و دو کی وہ, لیکن جب مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ کام جو ہے وہ یہاں پہ چلنے والا نہیں ہے, خاص طور پہ جب آپ کی اخبار بالکل فری ڈسٹریبیوشن ہو, اس سے کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہو, تو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. تو پھر وہ اخبار جو ہے وہ مجھے بند کرنا پڑا. اچھا, بہت سے ایسے لوگ جو لکھتے ہیں, جب انہوں نے اپنے اخبار کا اجرا کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے زندگی کی جو بہت بڑی بڑی غلطیاں کی تھی ان میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے, کیونکہ آپ ایک اچھے لکھاری ہیں,
آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، نثر بھی اور آپ شعر بھی کہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا مس ایڈونچر تھا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں راجا صاحب، میں اس پہ بلیو بالکل نہیں کرتا، کیونکہ انسان پیدا ہی شاید غلطیاں کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جو آج آپ کر رہے ہیں نا، وہ کل اگر آپ کو غلطی لگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے کرنی ہی کرنی تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ مجھے کرنا تھا۔ تجربہ نہیں کرے گا انسان تو کوئی چیز بھی دنیا میں دیکھیں جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ ساری کسی نہ کسی تجربے کی وجہ سے ایجاد ہوئی ہیں۔ کوئی کسی نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے تو وہاں سے چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ تو اگر بندہ یہ سوچ کے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، کوئی کسی کام کو پہ ریگریٹ کرے، تو میرا خیال ہے یہ نہیں، وہ مجھے کرنا تھا، میں نے کیا، ٹھیک ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا، یہ ایک اور سٹوری کا جو ہے نا وہ اسپیکٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے غلطی کی، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، پھر مجھے چانس ملے گا میں پھر کروں گا۔ بہت خوب۔ اچھا، آپ لکھتے تھے جیسے میں نے کہا، اور آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن پھر ایک دم آپ وہ کسی پردے کے پیچھے چھپ گئے، آپ نے لکھنا بہت کم کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھنا وہ زندگی میں مختلف فیسز آتے ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے لفظوں کی جگالی کرنے کا شوق نہیں ہے، میں صرف لکھنے کے لیے نہیں لکھتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی چیز ہے تو آپ لکھیں، صرف صفحے کالے کرنا، لفظوں کو جوڑنا، ترتیب دینا، یہ لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ ایک پروگرام کے دوران 10 دفعہ کہتے ہیں کہ ہند سندھ میں ان کی جائیدادیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10 منٹ جو ہے نا وہ لوگوں کے ضائع کیے ہیں۔ بار بار آپ ایک ہی بات کہتے ہیں، یا بار بار روز صبح اٹھ کے آپ یہی لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کر دیا، اور عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، اور زرداری صاحب نے یہ کر دیا۔ اگر آپ نے روز ہی یہی کام کرنا ہے تو یار پھر تو آپ جگالی کر رہے ہیں نا لفظوں کی۔ تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا کچھ تو اپنے حالات کی وجہ سے میں لکھنے سے ہٹ گیا، کیونکہ میں میرے اندر ایک شاید وہ ہے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں لکھتا۔ ایک تو میں فرمائشی نہیں لکھتا، دوسرا میں کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں لکھ سکتا، میں کسی کی پالیسی کے مطابق نہیں لکھ سکتا۔ میرے جو ذہن میں آتا ہے وہ میں جوڑ دیتا ہوں، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، میرے ریڈرشپ نہ بھی ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے اندر کی سیٹسفیکشن کے لیے لکھتا ہوں۔ تو اور جہاں تک کم لکھنے کا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں کم لکھتا ہوں، تو وہ تہذیب حافی کا ایک شعر ہے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا، آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا۔ تو میں نے جو ہے نا وہ کم اسی وجہ سے لکھا ہے کہ جو جب کوئی نئی چیز ہوگی تو لکھوں گا۔ وہ تہذیب نے ہی کہا تھا نا کہ تمہیں کیا معلوم دریا پہ کیا گزری، تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا۔ واہ، بہت بہت برمل، آپ کو یاد ہے یہ اسی غزل کا غالباً جی یہ شعر ہے۔ دریا پہ تو جو گزری وہ گزری، لیکن پانی بھرنے والوں کا دریا کو بھی نہیں پتا کہ ان پہ پانی بھرنے والوں پہ کیا گزری۔ بہت بہت میں ویری ویجیلنٹ، آئی مسٹ سے، آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ نے بڑے ویجیلنٹ، آپ نے اسی غزل کا اگلا شعر جو ہے وہ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ اچھا کیانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اکثر ایک رائٹر جو ہے یا ایک شاعر جو ہے، اس کی بڑی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ معاشرے کی نفس پہ اپنے ہاتھ رکھ کے محسوس کرتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ دو تہذیبوں کے درمیان اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ آ کے یہاں کا معاشرہ دیکھا، اور وہاں پاکستان کے معاشرے میں آپ نے ایک ورکنگ کلاس فیملی سے اٹھے، آپ نے دیکھا ماحول کو، تعلیم حاصل کی، مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ پڑھے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو آج کا پاکستان ہے اور جو آج سے 20 سال پہلے کا پاکستان تھا، کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں زبانوں کو آپ؟ بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دن بدن جو ہے نا وہ ڈیٹریشن ہو رہی ہے ہمارے رویوں میں، ہمارے جو اخلاقی رویے ہیں، ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، ان میں دن بدن جو ہے نا وہ ابتری آتی جا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہمارا بچپن ہوتا تھا اس وقت لوگ پیسے کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگتے تھے،
امیر ہوتے تھے لوگ اس وقت بھی، یہ نہیں کہ وہ اس وقت سارے غریب ہوتے تھے، اس وقت بھی امیر لوگ ہوتے تھے، لیکن ایک تو اس وقت زیادہ تر لوگوں کو اپنی عمارت جو ہے نا وہ بگارنے کا شوق نہیں ہوتا تھا، وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ٹور بنانا، وہ لوگوں میں زیادہ نہیں تھا. لوگ سوچتے تھے اس بارے میں کہ یار جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا ان کو یہ گمان نہ گزرے کہ ہم اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہیں یا کوئی یہ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کر رہے ہیں. استاد جو تھے ان کا رویہ جو تھا وہ عجیب ایک رویہ ہوتا تھا، وہ بڑے سیلف لیس سے لوگ ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے استاد ایک ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یونس شاہ صاحب، وہ ہمیں چھٹیوں میں مفت میں گھر بلا کے پڑھایا کرتے تھے کسی ٹیوشن فی کے بغیر، اور سارا اپنا وہ کرتے تھے. اور میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کی وجہ سے ہماری انگریزی جو ہے وہ اتنی اچھی ہے. اور وہ جی، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے انگریزی وہیں سیکھ کے ختم کر لی تھی، کہ جب آپ نے وہی آخری حتمی لیسن تھا آپ کا، جس کے بعد آپ نے کچھ نہیں سیکھا. بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں. مجھے لگتا تھا جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا نا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بس اس کے بعد سیکھنے کو کچھ نہیں رہا. شاید میں نے آپ کو وہ پیپر کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا پیپر آیا تھا نا میٹرک میں، اس میں ایک اس وقت کوسچن ہوتا تھا ٹرانسلیشن فرام انگلش ٹو اردو اینڈ اردو ٹو انگلش. تو وہ جو اردو ٹو انگلش کا ٹرانسلیشن آیا تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ تھا کہ پچھلے دنوں ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا. اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ اپنے ہم منصب سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. اب آپ یہ بتائیے کہ میٹرک میں اگر اس سٹینڈرڈ کی انگریزی کسی کو آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے میری کلاس میں مجھ سے 7-8 لوگ جو تھے وہ زیادہ لائق تھے، وہ ان کے نمبر بھی زیادہ تھے، وہ پڑھنے لکھنے میں بھی مجھ سے اچھے تھے، تو ہم 10-12 لڑکوں نے پیپر ہی یہیں سے شروع کیا تھا. تو اس وقت جو ہے نا وہ ہمیں لگتا تھا کہ انگریزی، اور ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ اس وقت ہماری انگریزی ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ، اور وہی چیز شاید وہ قدرت آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے نا. آج جیسا آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ میں مترجم کا کام بھی کرتا ہوں، تو شاید وہ قدرت اس وقت ہمیں تیار کر رہی تھی وہ کرنے. تو خیر بات جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد لوگوں میں ایک عجیب چیز آ گئی ہے، اور وہ ہے پیسے کی نمائش کرنا، دوسروں کا خیال نہ کرنا. اور یہ ہم وہ بدقسمت نسل ہیں جنہوں نے اپنے سامنے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مثلا مجھے یاد ہے کہ میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو ٹیچرز انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتے تھے. جب ہم کالج میں گئے تو وہ ٹیچرز جو تھے، کالج کے ٹیچرز جو تھے، وہ ان سے تھوڑے مختلف ہو گئے تھے. جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو پتہ چلا کہ بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا ہے. تو ہم نے اس ٹرانزیشن کو جو ڈیٹریشن ہوئی ہے، ہم نے اس کو اپنے اوپر بھگتا ہے. ہم نے اس کو جو ہے نا وہ جیا ہے، اس کو اپنے سامنے دیکھا ہے. صحیح. اچھا، آپ نے کچھ عرصہ برطانیہ میں یہ جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں ان پہ بھی کام کیا، اور آپ حالات حاضرہ کے پروگرام کرتے تھے. یہ فرمائیے کہ یہ جو برطانیہ میں ایک لہر چلی تھی ٹیلی ویژن چینلز کی، اور آپ چونکہ اس کا حصہ تھے، بلکہ آپ ہمارے ان ساتھیوں میں سے ہیں جو اس دور میں آئے جب بہت کم لوگ تھے یہاں پہ جن کے بولنے کا انداز یا تلفظ اس قابل تھا کہ وہ خبر پڑھ سکیں آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر. کیا مایوس ہیں آپ کہ اب وہ کوالٹی یہاں نہیں رہی؟ اب یہاں پہ جب ٹیلی ویژن چینلز کھولیں تو اس کے اوپر علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، یا تعویذ دھاگے کرنے والے عامل بیٹھے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی بہت کمال کر لے گا تو وہ انگوٹھیاں بیچ رہا ہوگا. جس مقصد کے لیے میڈیا یا ٹیلی ویژن چینلز کا اجرا ہوتا ہے، کیا اس کو پایا ہم نے یہاں پہ؟ بالکل بھی نہیں. مایوسی کی آپ نے بات کی، میں سخت مایوس تھا اس وقت بھی، اور اب بھی سخت مایوس ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے خیال میں جن لوگوں نے یہ چینلز شروع کیے تھے، ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ وہ سب کے سب نان پروفیشنل تھے. مجھے پھر معین اختر اور انور مقصود جو ہے وہ یاد آ کے، اللہ مغفرت کرے معین اختر کی. وہ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک پروگرام جو ہے نا وہ چلا کرتا تھا، اس میں انور مقصود صاحب سوال پوچھتے تھے اور معین اختر صاحب جواب دیتے تھے.
تو وہ کہنے لگے، انور مقصود صاحب ایک دن ان سے پوچھنے لگے کہ یہ صحافت کا جو ہے وہ اتنا برا حال کیوں ہے؟ تو معین اختر صاحب نے اپنے مزاحیہ انداز میں وہ جواب دیا. انہوں نے کہا کوئی وقت تھا کہ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر جیسے، مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ جو تھے وہ مل کے ایک زمیندار نکالا کرتے تھے، زمیندار اخبار ہوتا تھا. صحیح. اور آج ایک زمیندار جو ہے وہ کئی صحافی نکال رہا ہے. ایسے ہی. تو یہ ہوا یہاں پہ کہ جن لوگوں نے ٹیلی ویژن شروع کیے ان کا کوئی جرنلزم کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ عام سیٹھ تھے، انہوں نے پیسے بنانے تھے. ان کو کہیں سے بھی، ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ جو ہے نا وہ لائیو کالز لینا شروع کر دیں، اور 1 پاؤنڈ اینڈ سم تھنگ کی وہ پر منٹ کی وہ کال ہوتی تھی، انہوں نے اس سے پیسے بنانے شروع کر دیے. پھر کسی نے کہا کہ یہاں جو ہے نا وہ پیری فقیری کا بڑا ہے، تو کسی نے 2 پیر بٹھا لیے، کسی نے 3 بٹھا لیے. پھر وہ انگوٹھیوں والے کا پتہ چلا جی کہ وہ ہے، تو پھر وہ کسی نے وہ جو ہے وہ ڈھول اٹھا کے بجانا شروع کر دیا، کسی نے ماتھے پہ چاند تارا بنا لیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی جب ہم آئے تھے نا، اور آپ کا بھی خیر، ہمارا اور آپ کا ایک یہ ایرا ہے، آپ 1-2 سال بعد آئے ہوں گے یا میرے ساتھ ہی آئے ہوں گے، لیکن یہ جو 2002-3 کا جو ایرا تھا نا، جب یہ چینل مشروم گروتھ ہوئی جب ان کی، تو اس وقت یہی حال تھا کہ کسی کے پاس جرنلزم کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. لوگ پروفیشنلزم کو بالکل نہیں پہچانتے تھے. لوگ مال بنانے کے چکر میں تھے. جس کا دا لگا ہوا تھا اس کا دا لگا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت عرصہ کسی چینل پہ کام نہیں کیا. جہاں بھی گئے وہاں سے تقریباً غالب کے برابر رسوا ہو گئے. اچھا، جہاں بھی گیا وہاں سے رسوا ہو کے لوٹا. اچھا کیانی صاحب، میں اپنے ہر مہمان سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی کروں گا. آپ اگر وقت کو ریوائنڈ کریں تو کیسے آپ چیزوں کو بدلنا چاہیں گے، اور اگر بدلنا چاہیں گے تو کیا بدلنا چاہیں گے اپنی ذاتی زندگی میں؟ اس سوال کا جواب آپ جو ہے نا وہ اگر مجھے کہیں نا کہ میں نے اس سوال کا جواب پہلے سوچا ہوا تھا، اس کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کے جو انٹرویوز دیکھے ہیں آپ اس میں یہ سوال لازمی پوچھنے آئے ہیں. اس میں میرا خیال ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، لیکن اس میں ہائپوتھیٹیکل ایسپیکٹ جو ہے نا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. میں نے جیسے آپ سے شروع میں گزارش کی نا کہ قدرت جب آپ کو زندگی دیتی ہے نا تو وہ آپ سے پوچھتی نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ دنیا میں جانا ہے یا نہیں جانا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں اور ساتھ آپ کو مینول بھی دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی کیوں ملے؟ اگر ملے بھی تو مجھے نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ، آئی ہیڈ انف. میری اننگز جو ہے وہ میں نے اپنی اننگز کھیل لی. ٹھیک ہے جی، اور مجھے شوق نہیں ہے دوبارہ زندگی لینے کا. پھر اگر مجھے دے بھی دی جائے، زبردستی دے دی جائے، تو وہ کتاب میری جو ہے نا، مینول میرا جو ہے نا وہ مجھے تھما دیں گے. وہ کہیں گے تم نے یہ کام کرنا ہے جا کے. اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے میں اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں. میں معذرت خواہ ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ زندگی جو ہے نا وہ دوبارہ ملے گی تو میں، اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں لوں گا یا نہیں لوں گا، ڈیفینیٹلی نہیں لینا چاہوں گا. زندگی کوئی آسان چیز نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ مشکل چیز ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، آپ کا فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ راجہ صاحب، یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ میں رائٹر کو دیکھ کے نہیں پڑھتا. میں کتاب کے 4-6 صفحات پڑھتا ہوں جو میرے سامنے آ جائے. اگر کتاب میں دم خم ہو، وہ اپنے آپ کو پڑھانا چاہے، تو مجھے اس بات میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی غیر معروف رائٹر کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک فیشن ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے رائٹرز کے نام لے کے اور کتابوں کے نام لے کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے شیکسپیئر کو پڑھا، ہم نے کافکا کو پڑھا، ہم نے دستویفسکی کو پڑھا، ہم نے فلاں کو پڑھا، ہم نے فلاں کو پڑھا، وہ اپنی وہ جو ہے نا اہمیت بنانے کے لیے کہ یہ. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے زندگی میں کبھی کتاب جو ہے وہ رائٹر کا نام دیکھ کے نہیں پڑھی. میں کتاب اٹھاتا ہوں یا کوئی سجیسٹ کرتا ہے. جیسے آج ہی میں نے وہ صبح ختم کیا ہے قرۃ العین حیدر کا وہ جو ناول ہے آخر شب کے ہم سفر. تو وہ اس دن میں کسی کا انٹرویو سن رہا تھا، تو انہوں نے اس میں اس کا ذکر کیا کہ وہ بڑا اچھا ہے، ناول ہے. تو وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ میں نے
پڑھا تو مجھے اچھا لگا. یہ قرۃ العین کے نام کی وجہ سے نہیں تھا, وہ جو واقعہ انہوں نے سنایا تھا اس پروگرام کے دوران, اس کی وجہ سے. تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. سب لوگوں نے اچھا بھی لکھا ہے, جیسے آپ, میں غالب کی مثال دے رہا ہوں, آپ علامہ اقبال کو دیکھیے, بہت سارے لکھنے والوں کو دیکھیے, ان کے بڑے اچھے اچھے شعر بھی ہیں, اور ان میں بھرتی کے بھی جو ہے نا وہ 70% 60% جو ہے, بلکہ کئیوں کے تو اس سے بھی زیادہ بھرتی کے اشعار ہیں. باقی 2 4 10 50 وہ غزلیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو وہ ہے. تو میں لوگوں کا کانٹینٹ دیکھتا ہوں, میں ان کا نام نہیں دیکھتا. اچھا, آپ مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ تقریباً دن میں زیادہ وقت جو ہے وہ اخبارات پڑھنے میں گزارتے ہیں, اور آپ نے ایک مخصوص روٹین ہے آپ کی. پاکستان میں لکھنے والے جو ہیں اخبارات میں, وہ سوائے سیاست کے بہت کم لکھتے ہیں, صرف سیاست لکھی جاتی ہے. شام کو آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں تو آپ کو صرف سیاست سننے کو ملتی ہے, یعنی کہ وہاں پہ ایک معروف سبجیکٹ جو ہے وہ صرف پالیٹکس ہے, سیاست ہے. جبکہ اب یہاں دیکھیں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے ٹیلی ویژن کے اوپر اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے کوئی ڈاکیومنٹری لگی ہوئی ہے. میں چینل بدلوں گا تو دوسری جانب کوئی اینٹیک شو لگا ہوگا. میں ایک اور چینل پہ جاؤں گا تو وہاں پہ کوئی اسپیس کے اوپر پروگرام آ رہا ہوگا. ہمارے بچے جو ہیں, آنے والی نسلیں جو ہیں, کیا وہ ان تمام علوم سے محروم ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا. اللہ کرے میں غلط ہوں, ایسا نہ ہو, لیکن میرا خیال ہے ایسا ہی, کیونکہ ہمارے اندر جو ریسرچ کی صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو گئی. جیسے آپ نے کہا نا کہ پالیٹکس پہ لکھنا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے جی. صبح آپ اٹھیں, آپ اخبارات دیکھیں سارے, ٹھیک ہے جی. آپ ایک کا بیان ادھر سے اٹھائیں, ایک کا بیان ادھر سے اٹھائیں, اور پالیٹکس پہ اپنا کالم جو ہے آپ کا وہ 1 صفحے کا 2 صفحے کا وہ لکھ کے تو آپ مان. لیکن یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا, جو سوشل ٹاپکس ہیں, جو اکانومی ہے, اس پہ باقاعدہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے لکھنے کے لیے. اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ تب آپ کہیں جا کے کوئی بحث شروع کر سکتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بہت ٹھیک ہے کہ بہت کم, اور اب لوگوں کا مزاج بھی بن گیا ہے کہ جو لوگ دقیق موضوعات پہ لکھتے ہیں ان میں لوگ بہت کم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جو لوگ میں آپ کو کسی ایک کالم نگار کا نام بتاؤں, آپ اس کے پچھلے مہینے کے کالم اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو لگے گا کہ وہ لفظ ہی نہیں, وہ جملے ریپیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر روز اس کے جملوں میں ریپیٹیشن ہوتی ہے, یعنی اس کے کا مضمون دیکھ, اس کے جو عنوان ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور کتنی دفعہ اس نے یہ فلاں فقرہ اس میں استعمال کیا ہوگا. تو یہ جو ہے نا یہ بہت آسان کام ہے. ان کا نام بھی چلتا ہے, وہ بکتے بھی ہیں, پڑھے بھی جاتے ہیں, ان کی کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں. لوگ جو ہے وہ تو انہوں نے یہ نا بجائے اس کے کہ یہ قوم کو, نیشن کو گائیڈ کرتے, لوگوں میں پڑھنے کا شوق ابھارتے. اب ایک بچہ اٹھائے گا, اگر کوئی کسی کو کالم پڑھنے کا شوق بھی ہے تو وہ اٹھائے گا, تو وہ 2 دن پڑھے گا, 3 دن پڑھے گا, وہ کہے گا یار یہ کیا روز ایک ہی جو ہے نا وہ مجھے چیز پڑھنی پڑتی ہے, اب میں اس کو کہاں تک پڑھوں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں, چونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اتفاقیہ جرنلسٹ, اتفاقیہ اینکرز وہ بہت ہیں. کسی نے اس کو ایز اے پروفیشن نہیں لیا. اگر کسی نے اس کو ایز اے پروفیشن لیا ہوتا تو شاید اس کا یہ حال نہ ہوتا. تو یہ نا کہ وہ فہم ہے, تصویر شیر آ جاتی ہے, کوئی بندہ جو ہے نا وہ تو تھوڑا سا مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اینکر ہے جی, پرائم منسٹر کے کا بھی انٹرویو وغیرہ ہو جاتا ہے, یہ وہ فلاں سننی جاتی ہے جی, اور تھوڑی سی تو وہ. اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کے بعد تو جو ہے نا وہ بیڑا بالکل ہی غرق ہو گیا ہے. یعنی جو تھا تھوڑا بہت ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی تھی کوئی, وہ بھی جو ہے نا وہ گئی. کیونکہ بات وہی ہے جو میں نے شروع میں یہاں کے بارے میں جب آپ نے سوال پوچھا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی کے پاس بزنس پلان نہیں ہوتا اس ٹیلی ویژن کو چلانے کا. صحیح, ٹھیک ہے جی. وہ صرف جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹیلی ویژن شاید خود بہت چلتا ہے, حالانکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کسی ٹیلی ویژن کا پیٹ بھرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. بالکل ایسے ہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کمرہ ہوگا, ایک اسٹوڈیو ہوگا, اس میں ایک کیمرہ مین ہوگا, یا وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ, اور ایک بندہ اس پہ ڈیسک پہ بیٹھا ہوگا. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس
جس گیسٹ کو بلانا ہے اس کو انٹرٹین کیسے کرنا ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، اگر وہ ٹیلی فون پہ بھی ہے تو اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، اگر اس کی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے تو کون وہ لائن دوبارہ کنیکٹ کرے گا، بات کرتے کرتے آپ کی لائن کنیکٹ ہو گئی، ڈسکنیکٹ ہو گئی تو پھر اس کو کوئی واپس لانے والا. یہ پریکٹیکل مسائل ہیں جو میں نے جھیلے ہیں اپنے کریئر میں، اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. عمر شاہد کیانی صاحب، آپ کی کہانی سن کے بہت اچھا لگا. ہماری جو گفتگو تھی وہ اپنے جو ہمارا وقت ہے اس سے 10 منٹ زیادہ ہوئی، لیکن میں اس کو جتنا چاہوں پرلونگ کر لوں. اتنے سالوں کی رفاقت ہے آپ کے ساتھ، اور ہماری چونکہ روزانہ کی بنیادوں پہ مباحثے ہوتے ہیں اور اکثر میں ہار جاتا ہوں اس میں، لیکن آج جانے سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ سال ہمارا گزرا پوری دنیا کا بہت سختی میں، اور غالباً یہ ہمارے سال کی آخری ریکارڈنگ ہوگی. خوش رہیے آپ، یہ آپ کی کا بڑا پن ہے کہ آپ، میں تو وہ کہتے ہیں نا، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، ورنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا. تو وہ تو میں تو بس لفظوں کو جوڑتا ہوں، وہ لوگ کچھ لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ خوش رہیں، آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے بات چیت ہوگی. خواتین و حضرات، یہ میرے آج کے مہمان تھے. جیسے میں نے کہا کہ اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے. 2020 اپنے ساتھ بہت سی تنگیاں پریشانیاں لے کے آیا. 2020 نے پورے معاشرے کو پریشان کر دیا. 2020 وباؤں کا سال تھا. 2020 نے انسان کو ایک نیا جینے کا ڈھنگ سکھایا. 2020 جب آیا تو اپنے ساتھ کچھ ایسی تکلیفیں لے کے آیا کہ جن کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. امید کرتے ہیں 2021 اپنے ساتھ بہت سے محبت کے پیغامات، خوشیاں، کامرانیاں اور کامیابیاں لے کے آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، جہاں بھی رہیں خوشیاں بانٹیں، محبتیں جہاں تک ہو سکے پہنچائیں، اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ای میل ایڈریس اسکرین کے اوپر ہے. جن دوستوں نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب کیا اور اس کو پروموٹ کیا، ان کا شکر گزار ہوں. آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، سبسکرائب کا بٹن دبائیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری اس فیملی میں اور اس سفر میں شامل لوگوں کی بات چیت اوروں تک پہنچ سکے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے آج تک اس سفر میں میرا ساتھ دیا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.